नवाज शरीफ का तो कोई इखलाकी जवाज रह ही नहीं गया हुकूमत करने का। टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। इसलिए सोच समझ कर तुम भी अपने इक़दामात उठाओ। मैं वो शख्स हूं जो फीता काट के तो फिर उसको मुकम्मल करवाता हूं। साहब ने एक चीज का जवाब देना है कि इनके बच्चों की कंपनीज का पैसा किधर से गया, कैसे गया, क्या पैसा जायज तरीके से कमाया गया था। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आजकल कुछ बहुत सारे ऐसे कामों की वजह से ख़बरों में है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात 90 की दहाई के अवाइल में लगते थे, फिर 99 में भी लगे और आजकल दोबारा बड़े ज़ोरों शोरों से के साथ वो ख़बरें भी छप रही हैं और बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। पनामा पेपर्स, जिसके ऊपर आजकल हम रोज़ाना प्रोग्राम कर रहे हैं, पनामा पेपर्स ने काफ़ी ज़्यादा दस्तावेज़ात पब्लिक कर दी और जो रह गई हैं वो कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन वो 9 मई को बाकी भी तफसीलात जारी कर देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। एक हमारे किसी रुकने कौमी असम्बली ने, मैं उनका नाम नहीं लेता, नाम मालूम है लेकिन ले नहीं रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने ख़त लिखा है उनको ICIJ वालों को, इंटरनेशनल कंसोर्शियम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जिन्होंने तहकीक करके ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए थे। और उसके अंदर लिखा हुआ है दरमियान में, जिससे तासुर ये मिलता है कि वो ख़त जो था बुनियादी तौर पर मरियम नवाज़ शरीफ ने लिखा हुआ है, क्योंकि उसके कुछ पैराज हैं जहाँ लिखा हुआ है मेरा भाई हसन, उसकी ये कंपनी ये थी। तो वो एडिटिंग मिस्टेक के साथ ही वो वैसे ही चली गई हैं चीज़ें, लेकिन डिनाइल क्लेम किया गया और डिनाइल के साथ एक हेडलाइन भी थी। और आज के अखबारात के अंदर ये इश्तहार है, ये हाफ पेज ऐड है फ्रंट पेज की, और ये तकरीबन तमाम बड़े अखबारात के अंदर आपको नज़र आएगा। मौजूदा हुकूमत जो है नून लीग की, पिछले 3 सालों में 7.5 बिलियन रुपीज़, 7.5 अरब रुपए वो एडवर्टाइजिंग की मद में सर्व कर चुकी, जिसमें से 5 अरब रुपया सिर्फ इन अखबारात को दिया गया इन एड्स के लिए। ये टैक्स पेयर्स मनी है, नवाज शरीफ साहब का PMLN का पैसा नहीं है, ये मेरे टैक्सों से कटा हुआ पैसा है। हाफ पेज ऐड है, कलर्ड ऐड है, फ्रंट पेज के ऊपर है तमाम बड़े अखबारात के अंदर। खबर जिसको डिनाई करके क्लेम किया गया कि प्राइम मिनिस्टर का नाम उसके अंदर शामिल नहीं है, गलती के साथ आ गया था, मिस्टेकनली कोटेड। ये बुनियादी तौर पर डिनाइल ही गलत है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कंपनीज़ हैं, ऑफशोर कंपनीज़ को लिंक किया गया प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के ज़रिए। 3 बच्चों का नाम है जो पहले दिन से उन्होंने खबर छापी कि ये कंपनीज कंट्रोल्ड बाय फैमिली ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। ये खबर है जिसको वो कहते हैं पहले क्लियर थी, हमने और क्लियर कर दिया। अगर कहीं भाम था आपका, हमने उसे भाम को और ज़्यादा क्लियर करके छाप दिया। लेकिन हम क्लेम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, सच की फतह हो गई है। अरे भाई, वो इल्ज़ाम तो पहले दिन से ही है कि 93 में अगर नीलसन रजिस्टर हुई थी और 94 में नेस्कॉल रजिस्टर हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा था। हमारी पार्लियामेंट के अंदर जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी कि यहाँ से टैक्स चोरी का पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, और इल्ज़ाम उन्होंने ये आयद किया था कि कुछ काजी फैमिली है जिसके नाम के ऊपर अकाउंट्स खुलवाए गए और यहाँ से वो जो टैक्स एवेजन की गई थी या पैसा था वो लॉन्डर किया गया। ये चार्जेस थे, इल्ज़ाम था, ये केस है बाकायदा, जिसका 22-24 साल वो एसेट्स बियॉन्ड का केस चलता रहा नवाज शरीफ साहब के ऊपर। अभी कुछ ही चंद ही महीने उसमें से बरी हुए, लेकिन जिस जज ने बरी किया उसकी अपनी भी 2 ऑफशोर कंपनी है, लाहौर हाई कोर्ट के जज। तो ये सूरत हाल है, ये फैक्ट्स हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वो छापा ये गया कि मिस्टेकनली कोटेड बाय ICIJ। मिस्टेकनली कोट नहीं हुआ, पूरे डॉक्यूमेंट्स है इसके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी साहबजादी को वो लिंक करते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के साथ और कंपनीज़ के साथ जो इस वक्त मौजूद हैं लंदन के अंदर। मिस्टेकनली कुछ चीज़ें और मिस्टेकनली हो गई हैं, लाइक मेरा ख्याल है कि मिस्टेकनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 7 मंथ्स कैबिनेट के इजलास में चले गए मिस्टेकनली। और इसी तरीके से जब पिछले दिनों धरना हो रहा था, ये D चौक बंद था, पार्लियामान के अंदर आने जाने के रास्ते भी बंद थे। वो कोई अच्छी उन्होंने रवायत कायम नहीं थी कि उन्होंने पार्लियामान पर हमला किया, TV स्टेशन के अंदर चले गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त पहली दफ़ा मिस्टेकनली सेनेट में जाने का ख्याल आया था, लास्ट ईयर बजट की अनाउंसमेंट के वक्त। 2 साल प्राइम मिनिस्टर सेनेट के इजलास में नहीं गए। पिछले साल जिस दिन बजट अनाउंस हुआ उस दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सेनेट गए। तो इतना ज़्यादा उन्हें गुड गवर्नेंस का एहसास है, पाकिस्तान के लोगों से इस कदर मोहब्बत है उन्हें कि 7 माह बाद कैबिनेट का इजलास हुआ और पिछली साल 2 साल के वक्फे से सेनेट के इजलास में पहली दफ़ा वो तशरीफ़ लेकर गए। और आज तरक्की के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट है, ये दिखाइएगा जी,
کہ نواز شریف صاحب نے 1990 میں اس پروجیکٹ کا پہلی دفعہ افتتاح کیا تھا. 97 میں ان کی دوسری حکومت آئی, پھر افتتاح. 2010 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, پھر افتتاح ہوا. چوتھی دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف دوبارہ اس منصوبے کا تناول گیس فیلڈ کا افتتاح کر کے انہوں نے کہا کہ ذرا وہ اسٹیٹمنٹ بھی سنائیے گا. میں وہ شخص ہوں جو فیتا کاٹ کے تو پھر اس کو مکمل کرواتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ٹیکس ریٹرن ہے پرائم منسٹر کی. جب ان کی 93 میں حکومت ختم ہوئی تھی تو 94, 95 0, 95, 96 477 روپیز, 96, 97 دوبارہ نیل, زیرو ٹیکس ریٹرن. آپ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ان ایڈز پہ لگا رہے ہیں اور پرائم منسٹر کی ٹیکس ریٹرن دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ندیم ملک صاحب, میں ناراض نہ ہو جانا پلیز. میرے خیال میں مجھے یہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کیس پلیٹ کر رہے ہیں اپوزیشن کا, اور جس شد و مد کے ساتھ, جن دلائل کے ساتھ, جن ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ, اور میرے خیال میں اس کی تردید کر لینا میرے لیے مناسب نہیں لگے گا, کیونکہ جنرلی ایکسپیکٹ یہ کی جاتی ہے جو آپ کے اینکرز ہیں کہ وہ نیوٹرل ہوتے ہیں, وہ ویو پوائنٹ مختلف جن کو ٹاک شو پہ لوگوں کو لاتے ہیں ان کا ویو پوائنٹ لے کے اور اس میں سے کوئی پوائنٹ اخذ کر لیتے ہیں, تھوڑا بہت انڈیکیشن دیتے ہیں کہ کس کا نقطۂ نگاہ صحیح ہے اور کس کا غلط ہے. اور جس وقت آپ نے جو بولا سو آپ نے سنا, اور جس وقت آپ کی اپنی رائے ہو اور وہاں پر ججمنٹ بھی پاس کر دیں, سب کچھ کر کے کنکلوسیو ججمنٹ, پھر اس میں تو گنجائش رہتی نہیں ہے بات کرنے کی. نو, اس میں کوئی آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے, آپ نے یہ بتایا نا. اسی میں جب ہم نے کیبنٹ اس بات کو ڈسکس کیا, وہاں پر بات یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا نام ایز سچ پاناما لیکس پہ آیا ہوا تھا. چاہیے تو یہ تھا, اور جو انہوں نے خود تصحیح کی ہے اس کی, اگر یہ تصحیح غلط ہے تو اگین دس کین بی پلیڈڈ اینڈ ٹیکن ٹو دی. تصحیح کیا کیا بتا دیجیے. تصحیح انہوں نے یہ کیا ہے کہ they have said کہ اس کا حسین کا حسن کا حساب کتاب تھا, نواز شریف کا نام ہم نے ایز سچ جو غلطی سے ہم نے مینشن کیا. His name shouldn't have been mentioned. They are grown up people. اور وہ گرون اپ آدمیوں کا کاروبار تھا, آف شور ان کی کمپنیاں تھیں. یہ اس طریقے سے اس خبر کی انہوں نے تردید کی جو ہمیں کنوے کیا گیا, اور اخباروں میں جو ہم نے کل پڑھا, جنگ گروپ نے اخبار ریویل کر دی, یہ خبر دے دی. ٹھیک ہے جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو مبارک ہو, آپ کی جو اپوزیشن ہے آپ اور وہ مل کے, ہم نے تو جو الزامات, ایک سیکنڈ, جو الزامات تھے اس کے نتیجے کے طور پر آپ نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے انکوائری کی جائے, وہ ڈیٹیل کیا گیا. اگر مجھے اس کے بعد دوسری بات جو آپ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی وہ یہ تھا کہ انٹرنیشنل فورنزک آڈیٹرز کے خدمات لیے جائیں, اس پر بھی گورنمنٹ نے ایگری کیا. ساتھ ہی اردو میں ایک خبر ISPR کی طرف سے آئی, اور خبر یہ تھا کہ جب تک اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کرپشن کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا, ہمارے ایفرٹس جو کہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے وہ نتیجہ ور ثابت نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے اوپر سب کی انگلیاں پھر گورنمنٹ کی طرف میں آپ لوگوں کے اٹھ گئی تھی کہ گورنمنٹ یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے. تو اس خبر کو سامنے رکھتے ہوئے, یہ الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ الزامات سب کے سب گورنمنٹ کی طرف ہے کہ وہ دے آر ڈریگنگ دیئر فیٹ ایز فار ایز اینٹی کرپشن ایفرٹس آر کنسرن. لفظ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ان ایڈیشن ٹو 250 انفارمیشنز وچ ہیو بین لیکڈ, میں نہیں کہوں گا کرپشن, انفارمیشن جو کہ پاناما لیکس کے تھرو لیک ہوئے ہیں, ان کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس کے ساتھ کرپشن بھی اس ملک میں ہوا, تو اس کو بھی the commission could look into it. چیف جسٹس ابھی تو موجود نہیں ہے. His reaction needs to come. You have to wait and see what does he say, کہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا, کس ٹائم فریم میں, how will he proceed about it. لیکن on the other hand اسی کے اوپر جس وقت کرپشن کی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اور انویسٹیگیشن کی بات آئی, تو تمام پارٹیاں جو بھی دودھ میں دھلے ہوئے لوگ تھے وہ سب کے سب ایک طرف ہو گئے, سب ایک طرف ہو گیا کہ جناب نہیں جی, یہ نواز شریف سب سے کرپٹ ترین آدمی ہے جس کے خلاف 1985 سے لے کر آج تک ایک بھی کرپشن کا کیس ثابت نہیں کیا جا سکا. اور اس دوران میں 8-9 سال وہ اپوزیشن کے ایکسٹریم میں تھے, اور ملٹری رولرز جنہوں نے ان کو اتارا ہوا تھا, جنہوں نے ہتھکڑیاں لگا کے جہاز میں, میں اس کا وٹنس ہوں, ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, وہ تمام کے تمام اپنی ایفرٹ کے باوجود کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. آپ سب کچھ بھول کے ایک جج کی کارروائی لائے کہ جی اس کے خلاف چونکہ آئے ہوئے تھے تو لہٰذا اس نے صاف کر دیا. وہ ایک بات تھی, نہ صرف اس کی بے شمار اور لوگوں کی. اچھا, ویسے بعض اوقات آپ لوگوں کے رد عمل سے ایک دکھ ہوتا ہے, آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے,
ایز اے پارٹی آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ 250 لوگ الزام آ جائے تو میں اپنے آپ 250 لوگ جو ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب اب ڈاکومنٹس آئے ہیں, اب الزام نہیں آیا, اب تو دستاویزات سامنے آئی ہیں, تو ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ کسی نے سازش کر دی ہے, یا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کسی کو سزا دینا؟ میں ندیم ملک صاحب آپ کی مہربانی, میں جنرل صاحب میرے لیے انتہائی محترم مکرم شخصیت ہے, میں دل کی گہرائیوں سے ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن وہ وفاقی وزیر بھی ہے, تو لہٰذا ان کا جو گفتگو ہے یا ان کا جو بولنا ہے وہ تبصرے کے تو لائق بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہمارے 5 سال میڈیا میں ہم آتے تھے, ہم کبھی آپ کے بلانے سے بھاگے نہیں, ہم جب بھی آئے ہمیں آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا. کون سا سوال تھا جو آپ نے اپوزیشن کی طرح اور اپوزیشن سے بھی سخت لہجے میں ہم سے بات کی؟ اس زمانے میں ہماری اپوزیشن وہ دوسری اپوزیشن نہیں تھی, میڈیا لگتا تھا ہماری آپ بتائیں کس دن ہم ناراض ہوئے, کس دن ہم نے کوئی سخت لہجے میں بات کی, کس دن ہم نے یہ کہا کہ آپ حق نہیں پہنچتا اس قسم کی باتیں کرنے کے لیے؟ ہم نے ایسی باتیں نہیں کی, ہم نے آپ کا سامنا کیا, ہم نے کہا بالآخر ہمیں اپنے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا. آپ دیکھیں ندیم صاحب, اگر آپ اپنے لوگوں سے بھاگیں گے, اپنی پارلیمنٹ سے بھاگیں گے, اپنی کیبنٹ سے بھاگیں گے, تو آپ کا بحران بڑھ جائے گا, آپ کی الجھنیں بڑھ جائیں گی, آپ بحران سے نہیں نکل پاؤ گے. دنیا میں پارلیمنٹ کے سامنے چلے گئے ہیں وزرائے اعظم, دنیا کے سامنے جا کے انہوں نے جواب دیا ہے, پارلیمنٹ کے سامنے بچ گئے, بحران کم ہو گیا. دنیا کے سامنے اپوزیشن سے بھاگتے نہیں ہیں, یہ اپنے ملک کی اپوزیشن سے بھاگتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم ریٹائر جج سے کروائیں گے, پھر آپ پیچھے ہٹتے چلے گئے کہ جج سے کروائیں گے. اب آپ نے ٹی او آر اپنی مرضی کے رکھیں گے. جناب موجودہ اور سابقہ حکومتوں کا احتساب تو یہ کب ہوگا, کتنا عرصہ لگے گا, آپ بتائیں. اگر آپ پرخلوص ہیں سابقہ بھی کیجئے, لیکن فوری طور تو اس بحران کو حل کریں نا جو آپ کے سامنے آ گیا ہے. اور ہم کب کہتے ہیں, کب عمران خان نے کہا ہے, کب پیپلز پارٹی نے خورشید شاہ نے کہا ہے, کس نے کہا ہے کہ میاں صاحب کا نام تھا, میاں صاحب کے بیٹوں کا اور صاحبزادی کا نام آیا؟ آپ دیکھ لیں, پہلا جنرل صاحب کو کہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا پہلا خطاب سنیں, پورا خطاب اپنے بیٹوں کو صفائی میں اور خاندان کی صفائی میں کیا ہے. تو اگر نہیں تھے تو ضرورت کیا ہوئی اس کے صفائی پیش کرنے کی؟ کوئی بات نہیں. آپ جھوٹ کو جیسے چھپاتے چلے جائیں گے آپ کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے. ابھی آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں, ٹائم آپ کا اب کم ہوگا. ایک ہم ان کے وزیر ہیں, انتہائی بااثر وزیر ہیں پنجاب کے, انہوں نے ٹاک شو میں کہا ہے, میں بیٹھا تھا اس ٹاک شو میں, انہوں نے کہا جناب تحقیقات سے کچھ نہیں ہوگا, دیکھ لینا. ظاہر ہے ٹی او آر جس انداز سے بن رہے تھے, کس نے کہا جس انداز سے حکومت کا رویہ کس نے تھا, بات کہی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے. جناب یہ تحقیقات سے کچھ نہیں. اچھا, باقی مہمانوں سے بھی رسپانس لے لینے دیں. خواجہ اظہار صاحب بھی ساتھ ہیں اور عارف الوی صاحب بھی ساتھ ہیں, دونوں کو ویلکم بھی کرتا ہوں. خواجہ اظہار صاحب, آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ آپ سے بھی ذرا کھل کے رائے سن لیں. پاناما پیپرز کی تحقیقات, دیکھیں یہ پرنسپلی فاروق ستار بھائی کا آپ نے سٹینڈ بالکل پارٹی کی طرف سے واضح ہے. ہم جمہوریت کو ڈیریل ہونے کے علاوہ وہ تمام پروسیس اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں وزیر اعظم صاحب جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی اتھارٹی ہیں, جن کے اوپر الزام لگا ہے, تو یقیناً سب سے زیادہ انہی کو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے عوام کے سامنے, پارلیمنٹ کے سامنے, جوڈیشری کے سامنے. اور وہ یقیناً ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے متفقہ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر وہ چیف جسٹس کو لیٹر لکھتے تو وہ زیادہ بہتر اور احسن قدم تھا. لیکن ہمارا ایجنڈا کرپشن تک محدود ہے کہ کرپشن کو ایلیمنیٹ ہونا چاہیے. ماضی میں بھی تمام حکومتیں, آپ کو یاد ہوگا 1988 سے لے کے 2002 سے قبل تک, یا تو کرپشن پر وہ برطرف کی گئیں یا ماورا عدالت قتل پہ برطرف کی گئیں, اور کوئی الزام نہیں تھا. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایشو پاکستان میں پہلی دفعہ آیا. یہ تو بہت عرصے سے ایشو آ رہا ہے, اور ہم بحیثیت جماعت واحد ہیں جو اس معاملے کے اندر بھرپور طریقے سے ایک بے رحمانہ احتساب کی اپیل کرتے رہیں. میں ایک بات اور تھوڑی سی کروں گا جو ابھی جنرل صاحب نے فرمائی ہے, لیکن طریقہ کار کیا ہو ٹی او آرز میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ وہی طریقہ کار اپنایا جائے جو اس وقت مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا, یا جو پی ٹی آئی والے مطالبہ کر رہے ہیں, آپ بھی اسی کی حمایت کرتے ہیں کہ ٹائم فریم کے اندر ایک خاص مدت کے اندر اس چیز کو اپوزیشن سے کنسلٹ کر کے مکمل کیا جائے؟ آغاز پرائم منسٹر کی فیملی سے ہو, یہ مطالبہ کر رہی ہے. اس کے علاوہ
جی ہاں بالکل، لیکن میں پیورلی ایک اور بات ایسی کروں گا جو شاید کسی نے بھی نہیں کی. ایز اے لیجسلیچر میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کیا اس ملک میں احتساب کا کوئی نظام ہے؟ یہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ہم مجھ سمیت تمام جماعتیں، 18ویں ترمیم کے لیے ہم نے بڑھ چڑھ کر باتیں کی، ہم نے 17ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کی، 19ویں اور 21ویں ترمیم کی بھی ہم نے بات کی، لیکن کیا اس احتساب کے لیے کہ پاکستان کے آنے والے وقت کے لیے بھی کوئی ایسا نظام وضع کیا ہے کہ یہ خود بخود ایک میکانزم ہم تشکیل دے کے اسے آئین کا پارٹ بنا کر قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کرائے؟ یہ بات کوئی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ خواجہ صاحب میں عارف علوی صاحب سے پوچھ لوں، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. یہ آپ کا نقطہ بہت اچھا ہے علوی صاحب، یہ میں انہی کے نقطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں. بہت اچھا نقطہ ہے کیونکہ یہ جنرل پرویز مشرف کا بنایا ہوا نیب کا قانون ہے، 5 سال پیپلز پارٹی کے اور 3 سال موجودہ حکومت کے. یہ کرائسس شروع ہونے سے پہلے گڈ انف ٹائم تھا کہ ہم اس کو مضبوط کر کے نظام کی شفافیت اور چوروں کو پکڑنے کے لیے اس کو اچھا تگڑا کر دیتے. ہم نے چھیڑا نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کے اوپر پیش رفت کی نہیں، آگے ہی نہیں گئے. 8 سال. عارف علوی صاحب. جناب علی، میں سب کے کمنٹس میں سن رہا ہوں اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک تو یہ بات کہنا کہ جی میڈیا جو ہے وہ اس کو توڑ مروڑ کر گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ندیم ملک صاحب آپ نے حقائق بیان کیے. اچھا، حقائق میں اپنا اوپینین آپ کا نہیں میں نے سنا، مگر جنرل صاحب نے یہ بات کی کہ جی آپ نے تو سارے ہی اپنا اوپینین دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے معاملے کے اندر جتنا حکومت جہاں جہاں جھوٹ بولتی ہے وہ آج کل کے زمانے کے اندر جھوٹ چھپتا نہیں ہے. ایک ٹویٹ نہیں چھپتی، 5 سال پرانی بات نہیں چھپتی. جو حمزہ شریف صاحب نے 1999 میں کہا تھا، جو یہ اپنا حسین شریف صاحب نے 1999 میں کہا تھا، 2006 میں کہا تھا، 2016 میں کہا تھا، وہ سارے ریکارڈ سے نکل آتا ہے. جب جھوٹ بولا جاتا ہے، میری والدہ یہ کہتی تھی کہ جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو آدمی خود بھی بھول چکا ہوتا ہے کہ کہاں جھوٹ بولا گیا. لہٰذا ہمیشہ بیٹا سچ بولا کرو، لہٰذا تم قریب رہو گے اور تم کبھی کسی چیز سے راستے سے ہٹ نہیں سکتے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ اتنی لمبی بحث ہے، اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایک چور ہاتھ میں آنے لگتا ہے تو جو چور کے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چور چور چور، سارا ڈسٹریکشن ہو کر 50 چوروں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. پھر جب 50 چور ہاتھ میں آنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یار 250 چوروں کو پکڑو جو 1965 سے اور 1958 سے پکڑنا شروع کرو تو وہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے بات. قوم کا فوکس بھی ایک جگہ پر رہنا چاہیے. قوم کا فوکس جناب پینامہ لیکس پر رہنا چاہیے. فوکس اس بات پر رہنا چاہیے کہ سمپل ٹی او آرز ہونے چاہیے، بہت سمپل. دیکھیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی اور میں یہ جانتے ہیں کہ پیسہ ملک کے باہر لے جانے کے لیے سارے طریقہ کار پاکستان کی حکومت بناتی رہی ہے، جس کے اندر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی کہ پیسہ باہر کون لے جائے گا، کیسے لے جائے گا. میں اس کو بھی اعتراض نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ویلتھ کریشن ہوگی تو انڈسٹری بنتی ہے. جو آپ نے ٹیکس کے فگرز سنائے ہیں ندیم ملک صاحب، وہ کریشن والے فگرز نہیں ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم نے 3 سال میں 16 انڈسٹریز بنا لی، میں کہتا ہوں کمال کی بات ہے. کوئی گر ہمیں بھی بتا دیں کہ 3 سال میں 16 انڈسٹریز بن جائیں. مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ اتفاق عارف علوی صاحب ایگزیکٹلی آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب نے پوزیشن لی تھی کہ اپوزیشن متفقہ طور پہ ہمیں بتا دے کیا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم غور کریں گے. آپ لوگوں میں اتفاق تو ہے نہیں، آپ اتفاق سے بتا دیں آپ کیا چاہتے ہیں. بالکل، میں نے NA250.com پر میں اپنے ٹی او آر بھی لکھے، مگر میں 3 ٹی او آر پر آ جاتا ہوں. بڑے سمپل ہیں. پیناما لیکس تک اس کو پہلے محدود کریں پھر بڑھاتے جائیں. میں کہتا ہوں کہ اگر ساری کرپشن کی تحقیقات کرنی ہے تو 10 کمیشنز بنائیں، 2-4 سائیڈ میں سے کمیشنز بنا دیں، مگر ہر چیز کو رکھیں. میرا پہلا ٹی او آر یہ ہے کہ جناب یہ پیسہ جو کمایا گیا یہ ڈکلیئرڈ ویلتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ باہر لے جائے گا تو صحیح طریقے سے لے جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور اپنے ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں اس کو اگر ڈکلیئر نہیں کیا ہے تو یہ ایک جرم ہے. یہ 3 سمپل سے ٹی او آر سیاستدانوں کو اپنی جگہ پر پہنچا. عارف صاحب بریک قریب آ گئی ہے، بریک لے لیں. بریک سی پہ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ICIJ جس کی رپورٹ اور جس کے حوالے سے یہ ہم نے ایڈز کا تذکرہ کیا کہ اس سے بہت مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی ہیں، تو ICIJ کے ڈائریکٹر ہیں رائل جیرارڈ.
رائل جیرارڈ جنہوں نے پاناما پیپرز کے حوالے سے کام کیا وہ ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے، اور انہیں سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا چیزیں اس کے اندر لکھی اور کیا نہیں لکھی، کس چیزوں کے اوپر وہ معافی مانگیں گے، اپالوجی سینڈ کریں گے حکومت کو یا نہیں کریں گے. ویلکم مسٹر رائل جیرارڈ. Hi, thanks for having me. No, thank you very much. My first question is, there was a newspaper headline saying the Prime Minister's name was mistakenly mentioned. ICIG has issued a statement. What exactly have you said? It was a mistake? Well, there's been no statement issued. Let me just say that. We have not made any public statement in regard to this at all. The Prime Minister's name was not mistakenly mentioned in the story. He does appear in the data, but the companies that he is linked to are actually linked through his children, which again we made very clear in the story. What exactly your report says, Panama Papers, about Prime Minister and his family? Well, it says that they owned a series of offshore companies that were used to buy property in London, from memory. We displayed all of that information, and we still display all that information on our website. I have seen that there are perhaps 4 companies linked to Maryam Safdar and Hassan and Hussein. You are saying that Prime Minister is controlling these companies through his children. No, we're not saying that at all. That's not what we're saying. I'm saying that what the public interest here is that the children have companies that are linked to property in London. That's all we're saying. Okay, and there was another part of this story which is published in advertisement, in the shape of advertisement in newspapers, that says perhaps the ICIJ is going to apologize from the government. Have you been issued any notice from the government to apologize? No, we have not, and we have not issued an apology. I mean, I've been reading those news stories as well, and I have to say, they're wildly misleading. What exactly are you going to contradict? Well, I mean, we have not issued an apology. We have not issued a public statement. The only thing we have done is updated our news story to reflect the fact more clearly. And I'm just saying more clearly because it was already pretty clear that it's the companies linked to, basically the companies are owned by the children of the Prime Minister. Okay. One last time, just a repetition, but what Panama Papers say about the Prime Minister's family? Well, again, everyone in Pakistan can go to our website and see exactly what has been said and what we're saying. And again, it's not what we're saying, it's what's in the Panama Papers. We are reporting as journalists from these documents. We have gone to the family for comment. If they wish to comment, they had the opportunity to comment. No one disputing the facts here. The facts are there because they can't dispute documents. I mean, these are the internal records of the company, Mossack Fonseca in Panama, that were used to set up the offshore companies. And was there any response from any of the family members when you asked questions? Look, I can't remember, but again, we went to everyone for comment, and if there's a comment, it'll be on our website, linked to the display that we used to show exactly the various links that we found. Now, I should add also that we think that public figures, elected figures, are of major public interest, and that's the reason why we publish this information. And if this information wasn't known beforehand, then I think it's of even greater public interest. But we don't get involved in politics. We're not taking sides. We're simply pointing out publicly elected officials that we found in the documents. And we're not singling out Pakistan. We are basically publish information on, dozens and more than 140 publicly elected officials around the world. Thank you very much, Mr. Ryle Gerard, for clarification and sharing information with Pakistani viewers and Pakistani people. Thank you very much for joining us. Janab Abdul Qadir Baloch sahab. जी जनाब. अब तो मेरे ख्याल में काफ़ी क्लैरिफिकेशन हो जाती है. जी बिल्कुल उन्होंने सही बात की, कोई गलत बात उन्होंने नहीं किया. जहाँ तक अपॉलॉजी का ताल्लुक है, सही है गलत है, ये अखबारों में छपी थी. हमने ये नहीं कहा कि उन्होंने हमसे अपॉलॉजी. You have wasted millions of rupees on this. मैं इसके अंदर ये अपॉलॉजी वाली बात, आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड इट. मैंने हेडिंग्स के पढ़े हुए, यहाँ पर अपॉलॉजी इज नॉट रिफ्लेक्टेड, बट इन एनी केस दैट केम इन द न्यूज़पेपर्स. कल की न्यूज़पेपर्स में ये था कि उन्होंने अपॉलॉजी की बात की है, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया. लेट्स बिलीव दैम व्हाटएवर ही हैज सेड. वो तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पानामा लीक्स उन्होंने सामने लाए हैं, उन्होंने कहा है तो ठीक है. लेकिन जो पॉइंट उसमें खास वाली थी
آپ اپرائٹ آدمی ہیں, آپ سے مجھے اسٹریٹ فارورڈ جواب چاہیے, آپ سے ایسا جواب نہیں چاہیے جو وہ کچھ لوگ کر رہے ہیں. لیکن بینگ این اپرائٹ پرسن, آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیکچول پوزیشن سامنے آ رہی ہو تو آپ کو اس طرح کے ایڈز کا سہارا لینا چاہیے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ ایڈز کے بارے میں یہ پروگرام آپ کا جا رہا ہے, کوئی کلیریفیکیشن ایڈز جنہوں نے پبلش کیا ہوا ہے جن کی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ آپ کو جواب دیں گے. میرا چونکہ وزارت سے متعلق یہ چیز نہیں ہے, اس کی تفصیلات میں نہیں جانتا ہوں, اس کے بارے میں میرا کمنٹ کرنا مناسب نہیں لگتا ہے. انفارمیشن منسٹری کی بات ہے, میں ان کے بہاف پہ نہ انہوں نے مجھ سے کنسلٹ کیا نہ میں جانتا ہوں. جو ایک پوائنٹ رائل جیرارڈ نے جو بات کی امپارٹنٹ قسم کا, انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کنٹرول کرتے تھے اپنے بچوں کے کاروبار کو. ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر کے بچے کاروبار کر رہے ہیں. وی ڈنٹ سے دیٹ ہی از کنٹرولنگ. آپ نے وہاں پر لے جانے کی کوشش کی. ابھی اس سے پہلے جو بات ہوا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اپنا شاڈیو صاحب نے بات کی کہ ہم میڈیا سے بھاگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. میڈیا سے بھاگنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اپنا ویو پوائنٹ بتا دیں. میڈیا کو بھی حق پہنچتا ہے جو کچھ ان کے سامنے آ جاتی ہے وہ سامنے لائیں. لیکن اس درمیان میں یہ ایک بات اور بتائی گئی کہ حقائق سے کوئی بھاگا نہیں جا سکتا ہے. حقائق تو وہ حقیقت کا جمع ہے. وہ حقیقت اس وقت بن جاتا ہے جس وقت وہ ثابت کی جاتی ہے. ثابت کرنے کی کارروائی ابھی ہونی ہے. ابھی تک ثابت کوئی چیز ہوا نہیں ہے. اس کو کنکلوسیو پروف کے طور پر چانڈیو صاحب جو آئی سی آئی جے کی وضاحت ہے وہ بڑی میننگ فل ہے اور امپورٹنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم تو صرف یہ ڈاکومنٹس چھاپ رہے ہیں بینگ اے جرنلسٹ, کیونکہ جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ ڈاکومنٹس چھاپ رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں, اور یہ انفارمیشن یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ پرائم منسٹر کے بچوں کی آف شور کمپنیز ہیں لنک ٹو دی پرائم منسٹر تھرو ہز فیملی. تو یہ وہ پہلے دن سے ان کی پوزیشن ہے, نو اپالوجی نو ریگریٹ, کچھ انہوں نے واپس نہیں لیا. تو یہ آف شور کمپنیز یہی ہیں جن کا پہلے دن سے سوال اٹھتا ہے. چانڈیو صاحب جی, میرے خیال میں جہاں وہ بیان آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اہم ہے, اس سے زیادہ میرے نزدیک تو میرے محترم ہیں, میرے مکرم جنرل عبد القادر بلوچ صاحب, ان کا بیان بھی بڑا غور طلب بیان ہے جو ابھی انہوں نے دیا ہے. کیا وضاحت انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا جناب خود ہی جواب دیں گے. اگر جواب اچھا ہوتا اور یہ بھی بلوچ صاحب بھی کلیئر ہوتے تو جواب دے پاتے. یہ بلوچ بھی ہے, جنرل بھی ہے, اور میرا خیال ہے یار بات سن, آج صبح یہ خبر مجھے پھوک میں مت لے جاؤ. جنرل قادر بلوچ صاحب کی نوکری خطرے میں نہ ڈالیں. یہ اپرائٹ آدمی ہے, وہ صحیح بات بولے. انہوں نے کہا جس کا کام ہے, جس نے ایڈ لیا خود انتظار کرے. آپ سن لیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ غلط بیان نہیں کریں گے. ان جو دو میں نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں انہی کی وجہ پر یہ آج میدان میں کھڑے ہیں اور وضاحتیں کر رہے ہیں. ورنہ جو لاڈلے ان کے نمائندے ہیں, جو لاڈلے ان کے بااختیار ہیں, جو حکومت چلانے کے سب سے زیادہ حقدار سمجھے جاتے, ان میں سے آج کوئی بھی نہیں ہے. سب چھپ گئے, بھاگ گئے, سب پریشان ہے کہ جواب کیا دیں. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, 2 دن پہلے جنرل صاحب نے ایک جملہ کہا ہے, میں نے پکڑ لیا. وہ انہوں نے کہا کہ قانونی بات کوئی وزیر اعظم پہ نہیں, اخلاق کی ذمہ داری بن رہی ہے. یہ جنرل صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, بلوچ صاحب اور ہیں کہ میں ابھی نام لے سکتا ہوں ان کے 10-12 آدمیوں کے. اچھا جنرل قادر مولانا بخش چانڈیو صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا. پروڈیوسر صاحب ذرا کوشش کریں پرویز رشید صاحب کو بیپر پہ لینے کی, کیونکہ ایک بڑی فیئر بات انہوں نے کی ہے بلوچ صاحب نے کہ پرویز رشید صاحب ہم آپ کو آن ایئر بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب لائن میں لائیے گا کیونکہ یہ بڑا ایشو ہے جس کے اوپر ان کو ریئیکشن لینا چاہیے. جی چانڈیو صاحب. ملک صاحب بات سنیں. جی چانڈیو صاحب. ندیم بھائی اگر میں کمنٹ اگر کروں, آپ سن لیں میری بات 2 منٹ کے لیے. آپ پھر گھوم پھر کر ندیم بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میاں صاحب کے جی خواجہ صاحب. ہلو جی خواجہ صاحب بولیے. چلیں جی خواجہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں. چلیں خواجہ صاحب. بس میں 2-3 باتیں ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیے بات یہ کہ یہ تو ایک پرٹیکولر کمیشن کی بات ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں شاید ایسی مثال, اتنا تو میں ضرور نواز شریف صاحب کو میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے آ کر بہرحال اپنا احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا, اور یہ بھی کہا کہ بھئی اگر مجھ پر ثابت ہوگا تو میں گھر چلا جاؤں گا. اور اس حد تک ہم بھی یقیناً چیف جسٹس صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اس کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے پاکستان کی عوام کی ترجمانی کریں. لیکن جو بات ابھی ہو رہی ہے, اشتہار والی بات, صرف میں آپ سے اگر شیئر کرنا چاہوں کہ آج بھی آپ نے بتایا کہ اتنے ارب روپے, اور میں اب یہ اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. سر اس کا ہیڈ لائن پتہ کیا خواجہ صاحب, یہ اس کا ہیڈ لائن جو ہے اشتہار کا وہ سب سے درست, صرف اس کا ہیڈ لائن ہے. آج لکھا ہوا ہے
جھوٹ تو بے نقاب ہوتا ہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اشتہار کہہ رہا ہے, صرف اس میں یہی بات درست ہے, جھوٹ تو بے نقاب ہوتا ہی ہے. جی خواجہ صاحب. سر پچھلے 5 سال کچھ یہی کم و بیش صورتحال پیپلز پارٹی کی بھی تھی. بہت سارے اسکیمز تھے, حج اسکیم, بولے پاور, NICL پہ. خواجہ صاحب بولے ہوا کیا 2013 میں جب اشتہاری مہم چلی تو یقین کیجئے تمام لوگوں نے جس نے زیادہ الزام لگائے تھے اس نے سب سے زیادہ اشتہار لیے. کسی چینل نے منع نہیں کیا کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں بھائی, یہ اشتہار ہم اپنے یہاں نہیں چلائیں گے. کسی اخبار نے منع نہیں کیا کہ بھائی یہ ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, آپ پہ جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا یہ اشتہار ہم نہیں چھاپیں گے. بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو جہاں نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں تو ہم بالکل اپنا برملا اظہار کرتے ہیں, لیکن جہاں پر ہمارے مفادات آ جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھیں اس ملک میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کہیں نہ کہیں رلے ملے میں, کہیں نہ کہیں جلے میں. اب بات ہے چانڈیو صاحب کو رسپانس کا موقع دے دیں, اس کے اوپر آپ نے چانڈیو صاحب کی حکومت کا نام لیا. چانڈیو صاحب جلدی سے کوئکلی رسپانس دے دیجئے. میں کہتا ہوں صاحب کو جواب دے یہ ہر جگہ عدالت کو بیچ میں لاتے ہیں, یہ ہر جگہ کہتے ہیں جناب وہ تو بری ہو کر آئے, وہ تو مجرم ثابت نہیں. ابھی سے آپ ان کو یہ کہہ رہے ہو ہم بھی تو عدالتوں سے باعزت بری ہو کر آئے ہیں. اب کیا حق پہنچتا ہے آپ کو ان کیسز کا حوالہ دینے کا؟ نہ وزیر اعظم کو نہ ہمارے تمام مخالفین کو. عدالتوں نے ہمیں باعزت بری کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں مجرم قرار دینے والے اور ان کیسز کا حوالہ دینے والے؟ بہت سے حوالے بن جاتے ہیں لیکن لوگوں کو قومی مفاد عزیز ہے, بہت ساری باتیں عزیز ہیں جو سیاست کے اصولوں کے مطابق ہے, ورنہ بہت سارا باتیں کی جا سکتی ہیں. آج کل پاناما کی بات ہے, میاں صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان پر اخلاقی ذمہ داری ہے. خود کو مجھے اجازت دیں, میں بریک لے لوں. بریک سے بعد ہم جنرل قادر بلوچ صاحب سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب تحقیقات آگے کیسے بڑھیں گے, اور اگر پرویز رشید صاحب ہمیں مل گئے تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ اب کس کس کی سیلری کاٹ کے اس ایڈ کے ہم نے پیسے پورے کرنے ہیں, کیونکہ جھوٹ تو بے نقاب ہوتا ہی ہے. آپ کی بات ایک بات ہم مانیں گے. بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کی ہے پرویز رشید صاحب کو ایک باقاعدہ استدعا کریں کہ ہمیں جوائن کر لیں, لیکن ابھی تک رابطہ نہیں ان کا ہو پایا. اگر رابطہ ہو گیا تو ہم اس ایڈ کے حوالے سے پوچھیں گے. لیکن جنرل قادر بلوچ صاحب محترم شخصیت ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب, کیا مناسب نہیں تھا کہ ہم پچھلے 8 سال جو صرف ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے گزار دیے, اس میں ہم اس اکاؤنٹیبلٹی میکنزم کو اتنا مضبوط کر لیتے, آج کسی کو دائیں بائیں مطالبہ کرنا ہی نہ پڑتا, نیب اٹھتی اور پکڑ لیتی ساروں کو اور تحقیق کر کے بتاتی یہ قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بنیادی طور پر یہ مطالبہ ہماری طرف سے آیا تھا لاسٹ گورنمنٹ کے دوران کہ ان قوانین کو ٹھیک کرنے کی ان کے اوپر اتفاق نہیں تھا, اور COD کے اندر اس میں ریفرنس دی گئی تھی کہ اس قسم کا اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بنایا جائے گا جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو اور وہ سب کے ویو پوائنٹ کو کیری فارورڈ کر دے کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور پھر ہماری 45 دن اس کمیٹی کا ممبر تھا, 6 ممبر ہمارے تھے, 6 پیپلز پارٹی والے تھے. ہم بیٹھے اور میٹنگیں کرتے رہے 45 ڈیز کے لیے, اور فائنلی کسی نتیجے پر ہم پہنچ نہیں سکے. اور اس کے بعد خیر انہوں نے 5 سال اپنے پورے کیے, 3 سال ہمارے گزر گئے. جہاں تک اس آبزرویشن کا تعلق ہے اس سے میں ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں, نہ اس کو میں کنٹراڈکٹ کرتا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس بارے میں کارروائی کی جاتی, لیکن اس کے بعد ہی بیسیکلی دونوں پارٹی نے ایگری کیا چیئرمین نیب کے اوپر, جو موجودہ چیئرمین نیب ہے. پرابیبلی اس چیئرمین نیب کو اپائنٹ کرنے کے بعد دونوں پارٹیوں میں یہ اتفاق آیا کہ موجودہ قوانین ٹھیک ہے اور یہیں پہ چیئرمین نیب کو کارروائی کرنے کا اختیار دینا چاہیے, اور وہ کارروائی کرے. اور وہ کارروائی کر رہا ہے, کتنا کامیاب ہے کتنا ناکام ہے, I will leave it to the media's judgment, I will leave it to the nation's judgment. یہ پوائنٹ اسی جگہ پہ ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر وہ قوانین ہمارے اکاؤنٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ڈیفیکٹو ہیں, وہ لوگوں کو صحیح طور پر پکڑ نہیں سکتے ہیں, تو یس اس میں بیٹھ کے کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, کارروائی کرنی چاہیے. چانڈیو صاحب سے پوچھ لیں. چانڈیو صاحب, کیا اس نے اتفاق ہے ویسے کہ نیب کے موجودہ چیئرمین جنرل ضیاء الحق کے ADC تھے, آپ لوگوں نے نون لیگ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا جمہوریت پسند ہونے کا ثبوت دیا کہ آپ کو ان سے بہتر شخصیت ہی نہیں ملی؟ میں حالات کی ستم ظریفی کی کئی مثالیں دے سکتے ہیں. بے نظیر صاحبہ کی حکومت اور اہم وزراء کون,
नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और अहम वज़रा कौन, ये कौन है जो इनको हालात से मुफाहमत करने के लिए। वैसे एक और शख्सियत का भी आपको हवाला देने की ज़रूरत है। मलिक कयूम साहब को क्रेडिट जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से उन्होंने कॉल सुन के सैफुर रहमान की SJS कुटेक्ना केस का फैसला सुनाया था। वही आपके अटॉर्नी जनरल थे स्विस कोर्ट का लेटर विड्रॉ करते हुए। कमाल की बात है। वैसे आप लोग सियासी लोग भी काफ़ी बड़ा दिल रखते हैं। इसीलिए देखें, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमने सिटिंग जजेस को टेलीफोन पे फैसले सुनाते, हुक्म मानते देखा है नून लीग के। हम रिटायर्ड जज पर कैसे एतबार करेंगे, यही तो हमारी बुनियाद थी। लेकिन मैं अभी क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो रहा है मलिक साहब, मैं ये कहता हूँ मियाँ साहब को, भाई हमने एग्री किया, जो आपने कहा हमने एग्री किया, आपको मत फंसाओ। मैं आपका शुक्र, मेरा जनरल साहब मशवरा सुन लें, आप तो मेरे साईं हैं। हमने तो एग्री किया, जो कहोगे इसके बाद भी एग्री करेंगे। और भी चीजें लाओ, प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा हुआ है। मैं कह रहा हूँ साहब आए, क्लोजिंग रिमार्क्स ख्वाजा इजहार साहब से भी ले लें। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, अब बशीरों के मशवरों पे ना चले। अपोजिशन ने जो मुतालबा किया है वो फौरन माने, मुल्क को बहरान से बचाएं, मानते हैं सब, आए बैठे हमारे साथ, बचाएं। और जमहूरियत को बचाने के लिए अगर आपको कोई सख्त फैसला भी करना पड़ता है अपनी जात के मुताबिक तो कबूल कर लें। ख्वाजा साहब। जी जनाब, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये बिल्कुल मुत्तफ़िक़ा स्टैंड है, इसमें हम सब साथ हैं। लेकिन मैं यही बात करूँगा कि साबित करने वाली जो अथॉरिटी है उसका पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। आज आपने एक कमीशन के लिए लेटर लिखा है, कल नदीम मलिक साहब के लिए, परसों इजहारुल हसन के लिए, फिर मौला बख्श चांडियों के लिए। मैं फिर एम्फेसाइज़ करूँगा कि देखें, करप्शन को अगर आपने एलिमिनेट करना है, और सिर्फ हुकूमत से नहीं, नदीम मलिक भाई, हुकूमत से नहीं, मैं दोबारा कहूँगा, मैं वही फिर आपसे कहूँगा कि सब करप्शन की बात की है, लेकिन इश्तिहार छापने से किसी ने मना नहीं किया आज तक। ऑन एयर टेलीविज़न पर इश्तिहार चलने से किसी इदारे ने मना नहीं किया। हम अखलाकी तौर पर अपना भी एक एहतसाब करें। ये ज़रूर है कि कोई इदारा ऐसा ज़रूर फॉर्म होना चाहिए जिसमें ऑटोमेटिकली जिस पर इल्ज़ाम लगे, जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आए, वो एहतसाब के लिए अपने आप को उस पूरे फेज से गुजारे। तभी पाकिस्तान आगे एक लॉन्ग टर्म करप्शन फ्री पाकिस्तान बन सकता है। वरना के कमीशन बनाते रहें और इससे कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा हसन साहब, आपका भी, चांडियो साहब और जनरल कादर बलोच साहब, आप सबका शुक्रिया। हम प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ये हुकूमत से दोबारा इश्तहार दिखाते हुए, झूठ तो बेनकाब होता ही है, ये इसलिए ये इश्तहार कभी जो है सच्चाई को छुपा नहीं सकते। सच्चाई जानने के लिए एक इंसाफ का निज़ाम है और उस इंसाफ के निज़ाम को आगे बढ़ाइए। इस कौम के टैक्सों का पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है। मेरे जैसे गरीब तनख्वाहदार लोग देते हैं, बाकी लोग जो तगड़े लोग हैं उनसे टैक्स लेना आसान नहीं है। वो इन इश्तहारों में मत बर्बाद कीजिए, और जिन लोगों ने एड्स दिए हैं उनकी सैलरीज काट के कम से कम इसका बिल अदा कीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।